दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या औरतों को भी जन्नत में उनके पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और अगर कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां की होगी उसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया में शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है, क्या जन्नत में भी शौहर अपनी बीवियों से या होरों से हमबिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हमबिस्तरियों में क्या फ़र्क होगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चा पैदा करेंगी। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि वीडियो को समझने में आसानी हो जाए। जिस तरह के आजकल ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सब ऐशो आराम जन्नत में मर्दों के लिए है, फिर अल्लाह ताला औरतों को क्या देगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मर्द का मर्तबा ऊंचा रखा है और उसको औरतों का हाकिम बनाया है, और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। और इसी तरह के बहुत से वसवसे और शक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। हालांकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए इरशाद फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के बाहर का काम किया करेंगे और सैयद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर रहकर घर का काम किया करेंगी। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखी है उसका नाम जन्नत है, और इसी को बहिश्त कहेंगे। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद है। सोने चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और जगह जगह में रेशमी कपड़े के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ हरे भरे फलों के मज़ेदार दरख्तें फलों हैं, और इन बगीचों में मीठे पानी, हाई क्वालिटी दूध और ओरिजिनल शहद और पाक शराब की नहरें बह रही है। किस्म किस्म के खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। हाई क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से चमकते और चगमगाते हुए सोने चांदी, मोती मोती और जवाहरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, इसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे भी, और ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ही ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और इतनी बेमिसाल है कि ना कभी किसी आँख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावटों के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे। और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा, ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना उनको पेशाब आएगा और ना ही पखाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना थूकेंगे और ना उनकी नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर फिक्र से आज़ाद और हर तरह के दुख और परेशानी से निजात रहेंगे। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतें उठाएंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रिवायात के हिसाब से 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए अल्लाह ताला भी उसके मज़े उठाने के लिए मर्द में भी ऐसा ताकत कर देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत वाले लोग भी हम बिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जन्नती लोग भी हम बिस्तरी करेंगे और कभी उनकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में एक आदमी 100 औरतों से हम बिस्तरी करेगा और हम बिस्तरी से हमल नहीं रुकेगा
ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ عورتوں سے ہم بستری کریں گے لیکن عورتیں بچے پیدا نہیں کرے گی، لیکن اگر بچے کی خواہش کی جائے تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگ اس کی خواہش نہیں کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ملنے والی حوریں ایسی ہوگی جن کو کوئی انسان نے نہ کبھی ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہم بستری کی ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حدیث بتانے والوں نے فرمایا ہے کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی یعنی کہ 33 سال کے برابر ہوں گی۔ حوروں کی، عورتوں کی، سب کی عمر جنت میں 33 سال ہوگی۔ وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہاں پر جو بوڑھے اور بچے انتقال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جوانی کے حالت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مرد ان سبھی عورتوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کی 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی، 70 جنت کی عورتیں ہوں گی اور 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں سورہ طور میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ان جنتی حوروں کی لوگوں سے شادی کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنت والوں کی حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے کاموں میں خوشحال ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی تفصیل فرماتے ہیں کہ ان کا کام کنواریوں کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو جتنا جانتے ہو اتنا جنتی لوگوں کی بیویوں اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ ان میں سے 2 بیویاں انسانی نسل میں سے ہوں گی، اور ان 2 بیویوں کا ان سب مردوں سے اونچا مرتبہ ہوگا، اور وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے اوپر منزل میں سونے کے پلنگ میں داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو موتیوں کا تاج پہنایا گیا ہوگا، اور اس کی اس بیگم پر موٹے اور پتلے ریشموں کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں اور چمڑی اور اس کے گوشت کے پیچھے سے آر پار نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کی گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سوراخ کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا، اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اسی بیچ وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا، اور نہ اس کا من بھرے گا اور نہ اس کی بیوی کا من بھرے گا، اور اس کی اور بیویاں بھی ہوں گی۔ یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا تو یہ وہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، جنت میں آپ سے خوبصورت کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراً ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو، اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عمام کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے۔ یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو تو پھر اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تجھے یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنی دنیا میں آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ وہ عورت جو دنیا میں ایک کے بعد دوسرے تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح کیا ہوگا اور ان کے شوہر انتقال ہوتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اس بارے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت آخرت میں دنیا کی اپنی آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المؤمنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ عورت جس کے دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جاتے ہیں اور ان کے دونوں شوہر بھی انتقال ہو جاتے ہیں اور یہ سب جنت میں داخل ہوں، تو یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس عورت کے ساتھ دونوں شوہروں میں جو سب سے اچھا برتاؤ کرتا تھا وہ اسی کی بیوی بنے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی اور اپنے شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان شوہر کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر عورت کماری ہو، یعنی ان کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہو، تو وہ عورت جنت میں جس شخص کو پسند کرے گی تو اس کا ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہاں موجود لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور باقی رہی اس خواہش کی کہ ایک عورت ایک بار میں کتنی مرد کی بیوی ہو، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جلتی ہیں، جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔